आदाब बहनों और भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब से बोल रहा हूँ। दोस्तों, अभी तक आप यूपी टेट और सी टेट की इम्तहान की तैयारी में मशगूल थे और हम भी आपकी तैयारी में बराबर ताउन दे रहे थे। और अब आपका इम्तहान यानी यूजीसी नेट जेआरएफ का आने वाला है, जो 20 तारीख को उर्दू का पेपर है। इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद थे कि सर आप कोई ना कोई वीडियो जल्दी से डालिए, क्योंकि इम्तहान हमारे सर पर है। तो आज हमने आपके लिए या यूजीसी नेट पर एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये दिसंबर 2013 का पेपर है जो हमने सॉल्व किया है। इसमें से 50 सवालात हैं और अब जो सवालात आएंगे वो 100 सवालात पर मुश्तमिल पेपर होगा, लेकिन इसी तरह के सवालात आएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। मसनवी सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल का किस्सा किससे माखूज़ है, यानी किससे लिया गया है? तो सी नंबर अलिफ लैला से। हम चारों ऑप्शन नहीं बताएंगे क्योंकि वक्त इसमें ज़ाय होगा। सैफुल मुलूक के बारे में हम बता दें आपको कि सैफुल मुलूक बदिउल जमाल ये मुल्ला गवासी की लिखी हुई किताब है जो 1624 में शाये हुई। मुल्ला गवासी की दूसरी है मीना सतवंती और तीसरी है तोती नामा जो 1939 में लिखी, जिसमें मुल्ला गवासी ने तोते की ज़बान से कही हुई 70 कहानियाँ शामिल की हैं इसमें तोती नामे में। ये दोस्तों ये सवाल आता है, इस पर भी आप सवाल बना लीजिएगा। अगला सवाल है, 2 सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो जवाब है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई सबरस। सबरस मुल्ला वजी की तसनीफ़ है जो 1635 में लिखी। इसके बाद कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजी की है, ये 1609 में लिखी गई। तीसरा सवाल है, कौन सा बयान दुरुस्त है? तो बी वाला कदमराव पदमराव फ़खरुद्दीन निज़ामी की तसनीफ़ है, बी वाला बिल्कुल सही है। कदमराव पदमराव 1435 में शाये हुई। ये उर्दू की पहली मंजूम दास्तान है। सवाल अगर आ जाए कि उर्दू की पहली मंजूम दास्तान कौन सी है, तो आपका जवाब होगा कदमराव पदमराव है। चौथा सवाल है, उर्दू में गैर मजहबी नस्र के सबसे पहले मुकम्मल नमूने के तौर पर किस तसनीफ़ का नाम लिया जाता है? तो जवाब है जुनूनिया। पाँचवा सवाल, ये किसका ख्याल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो जज्बात इंसानी को हरकत में लाए? जवाब बी इमदाद इमाम असर। ये इमदाद इमाम असर जो हैं ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई हैं। इस पर भी सवाल आता है कि ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई का नाम क्या है? तो इमदाद इमाम असर। रोशन है इस तरह दिले सोज़ां में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले है चिराग एक। ये शेर किस शायर का है? तो ए मीर तकी मीर का है। सातवां सवाल है, जदीदियत की फ़िक्री बुनियादों में किस फ़लसफ़े का ख़ास किरदार है? तो सी वजूदियत। गुदाद शब किस का मजमूआ कलाम है? तो जवाब है जज़्बी का है। और जज़्बी का पूरा नाम क्या है? मोइन एहसन जज़्बी। और आपका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ, ये भी आप याद रखें। नवा सवाल, तारीख़ इल्मुल कलाम का मुसन्निफ़ कौन है? तो जवाब है बी शिबली नोमानी। सर सैयद के रफ़्क़ा में सबसे कसीर तसानीफ़ किसकी हैं? तो ए सैयद मेहदी अली मोहसिनुल मुल्क। 11वां सवाल है, सबरस में दिल का जासूस कौन है? तो ए नज़र। ये अक्ल नज़र जो हैं इसके अहम किरदार हैं सबरस के। सबरस मुल्ला वजी की तसनीफ़ है। किस शायर ने मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने क़साइद में पेश किया है? तो जवाब है सौदा ने। और सौदा का असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और आपको किस सिनफ़े सुखन में कमाल हासिल है? तो जवाब है कसीदा गोई में। आप कसीदा गो शायर हैं। 13वां सवाल, किस गज़लों में इश्किया जज्बात का बरमला इजहार रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा कर देता है? तो जवाब है सी जुर्रात।
کس شاعر کو تاریخ گوئی پر بھی ملکہ حاصل تھا؟ تو جواب ہے مومن کو۔ اور مومن کا اصل نام کیا ہے؟ حکیم مومن خاں مومن۔ مومنی نام اور مومنی آپ کا تخلص، اور آپ پیشے سے حکیم تھے۔ اور شاہ نصیر جو دیے ہوئے ہیں، اس میں شاہ نصیر دلی کے رہنے والے تھے اور بہادر شاہ ظفر کے سب سے پہلے استاد تھے۔ 15واں سوال، مختلف اجزائے ترکیبی سے تشکیل کردہ مرثیے کی خارجی ہیت کو پہلی بار کس نے متعارف کرایا تھا، جسے انیس و دبیر نے انتہائے کمال تک پہنچا دیا تھا؟ تو جواب ہے میر ضمیر نے، بی والا بالکل صحیح ہے۔ 16واں سوال، آزادی سے قبل منٹو کے افسانوں پر چلائے گئے مقدموں کی رویداد کس کتاب میں بیان کی گئی ہے؟ تو جواب ہے آتش پارے میں۔ منٹو 11 مئی 1912 کو سمرالہ ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے، نوٹ کر لیجئے گا، اور 18 جنوری 1955 کو لاہور میں آپ کا انتقال ہوا۔ اور پہلا افسانوی مجموعہ آپ کا آتش پارے ہے، جو 1936 میں شائع ہوا۔ اس میں 8 افسانے شامل ہیں پہلے والے مجموعے میں۔ 17واں سوال، ابتدا میں آزاد نظم کی ہیئت کو فروغ دینے میں کس کا کردار اہم ہے؟ تو جواب ہے بی، نون میم راشد۔ نون میم راشد کی مشہور نظم ہے صبا ویراں، یہ یاد رکھیے گا۔ اور نون میم راشد کا اصل نام ہے نذر محمد راشد۔ 18واں سوال، اختر الایمان کی تصنیف یادیں کیا ہے؟ تو جواب ہے ڈی، مجموعہ کلام۔ ایک لڑکا آپ کی بہت مشہور نظم ہے اختر الایمان کی۔ اپنے تذکرے میں یہ کس نے لکھا تھا کہ اگرچہ ریختہ دکن سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس وجہ سے کوئی شاعر مربوط وہاں پیدا نہیں ہوا، لہٰذا آغاز ان سے نہیں کیا گیا؟ تو اس میں چاروں آپشن دیے ہوئے ہیں، اس میں جواب ہے ڈی، میر تقی میر۔ 20واں سوال ہے، آواز نہیں قید میں رنجیر کی ہرگز، ہر چند کے عالم میں ہوں عالم سے جدا ہوں، یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے بی، درد کا۔ درد کا پورا نام ہے خواجہ میر درد۔ 21واں سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام کیا تھا؟ تو جواب ہے سی، محی الدین احمد۔ ابوالکلام آزاد کی تصنیف سب سے زیادہ مشہور کون سی ہے؟ غبار خاطر۔ اور غبار خاطر کیا ہے؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ خطوط۔ یہ خطوط کا مجموعہ ہے جو آپ نے اب حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام جو خطوط لکھے تھے وہ اس کتاب میں شامل ہیں۔ تو یہ خطوط کا مجموعہ تھا ابوالکلام آزاد کا۔ غالب نے اردو خطوط لکھنا کب سے شروع کیا؟ تو ہم آپ کو یہاں بتائے دیتے ہیں کہ 1857 میں لکھنا شروع کیا آپ نے، یعنی غالب نے، کیونکہ 17 اکتوبر 1868 کو ان کا سب سے پہلا اردو خطوط کا مجموعہ عود ہندی نام سے شائع ہوا، اور دوسرا مجموعہ اردو خطوط کا اردو معلیٰ کے نام سے 1869 میں چھپا۔ اس لیے 1857 میں انہوں نے خط لکھنے شروع کیے۔ کس کے افسانوں میں بالعموم واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ تو جواب ہے کرشن چندر۔ دوستو، کرشن چندر افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں۔ آپ کے پہلا افسانوں کا مجموعہ طلسم خیال ہے جو 1939 میں چھپا تھا۔ تجسس، تحیر اور طوالت ذیل کی کس صنف کی خصوصیات ہیں؟ تو جواب ہے بی، داستان کی۔ 25واں سوال ہے، کلام اقبال میں لالا کا ذکر پہلی بار کہاں ملتا ہے؟ تو جواب ہے بال جبریل کی نظم میں ملتا ہے، سی نظم بعنوان رومی اقبال کے کس شعری مجموعے میں ملتی ہے؟ تو جواب ہے اے، ضرب کلیم میں۔
27واں سوال ہے، تھی نہر علقمہ بھی خجالت سے آب روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا کا ہر حباب۔ مذکورہ شعر کا خالق کون ہے؟ تو جواب ہے انیس۔ انیس کا پورا نام کیا ہے؟ میر ببر علی انیس۔ اور انیس کے والد کا نام کیا ہے؟ میر خلیق۔ میر خلیق کے والد کا نام ہے میر حسن، تو یعنی آپ کے دادا میر انیس کے دادا کون ہوئے؟ میر حسن آپ کے دادا ہیں، جنہوں نے مثنوی سحر البیان لکھی تھی۔ تو مثنوی سحر البیان کا مصنف کون ہے؟ میر حسن۔ میر حسن کے پوتے کا کیا نام ہے؟ تو آپ جواب دیں گے میر انیس۔ داستان عہد گل کیا ہے؟ تو جواب ہے مضامین کا مجموعہ۔ 29واں سوال ہے، ذیل میں انیس کا شعر جغرافیائی اعتبار سے واقعاتی انحراف کی بہترین مثال ہے۔ تو جواب ہے سی، وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار۔ 30واں سوال ہے، ذیل کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو سی، ستمبر کا چاند، یہ رپورتاژ ہے۔ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو جواب ہے شمس الرحمن فاروقی نے اس بات کو کہی ہے۔ 32واں سوال، ان میں سے کون سی داستان لکھنوی میں لکھی گئی ہے؟ تو جواب ہے فسانہ آزاد۔ اس میں 9 طرز مرصع دی گئی ہے۔ 9 طرز مرصع کس کی ہے؟ یہ ہے میر عطا حسین تحسین کی ہے، جنہوں نے فارسی قصہ چہار درویش کا اردو میں ترجمہ کیا اور 9 طرز مرصع اس کا نام رکھا گیا، اور یہ 1775 میں لکھی گئی، اور 25 سال بعد میر امن نے اسی کتاب کو یعنی قصہ چہار درویش فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا، جس کا نام باغ و بہار رکھا 25 سال بعد، اور یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ ہر زبان میں اس کے ترجمے کیے گئے۔ دوستو، یہ کتاب فورٹ ولیم کالج میں رہ کر میر امن نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کی، اور یہ گل کرسٹ کی فرمائش پر آپ نے اس کتاب کا ترجمہ کیا۔ کھڑی بولی کے مقابلے میں شور سینی، اپبھرنش اور پراکرت کس کی سچی جانشین ہے؟ تو جواب ہے قنوجی، ڈی والا۔ کھڑی بولی کس علاقے کی بولی ہے؟ تو جواب ہے بی، شمالی ہندوستان میں دلی کے جنوبی علاقوں کی بولی ہے۔ 35واں سوال ہے، کلیم الدین احمد کی تنقید پر کس مغربی نقاد کا اثر ہے؟ تو جواب ہے ڈی، ایف آر پیوس۔ قرۃ العین حیدر کے کس افسانے کی ہیروئن پہلی بار اپنے انٹیلیکچوئل ڈائل سے نکل کر عورت کے پورے تہذیبی، جنسی اور احساسی روپ سے سامنے آتی ہے؟ تو جواب ہے پت جھڑ کی آواز۔ پارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب ڈرامہ کون سا ہے؟ تو جواب ہے اے، گوپی چند جلندھر، لیکن ہو سکتا ہے کہ بی، ہم نے بھی پڑھا ہے خورشید، اس نام کا ڈرامہ جو ہے پارسی اسٹیج کا سب سے پہلا ڈرامہ خورشید ہے۔ آپ دونوں آپشن میں سے ملا لیجئے گا، ویسے یہاں پر گوپی چند جلندھر ٹک ہے۔ افضل اور پروین آغا حشر کے کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ تو جواب ہے خوبصورت بلا۔ سلور کنگ بھی آپ کا ہے مشہور ڈرامہ۔ آغا حشر کاشمیری کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے ڈی، بنارس میں۔ 40واں سوال آیا تھا، آگرہ بازار پہلی بار کس سن میں پیش ہوا؟ تو جواب ہے 1954 میں پیش ہوا، اور یہ ڈرامہ کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے حبیب تنویر کی، یہ تصنیف ہے حبیب تنویر نے اس ڈرامے کو لکھا تھا۔ بیدی کی کون سی کہانی ایک مغویہ عورت کی خوبصورت کہانی ہے؟ تو جواب ہے سی، لاجونتی ہے، اور یہ لاجونتی آپ کا بہت مشہور افسانہ ہے، اور اس کا ایک اہم کردار جو ہے اس کا شوہر ہے، اس کا نام ہے بابو سندر لال۔ لاجونتی کا موضوع کیا ہے؟ یہ ہے ہندوستان پاکستان کے بٹوارہ، یہ اس کا موضوع ہے، اور اس کی بیوی پاکستان رہ جاتی ہے۔ لاجونتی جیسی عورتوں کو پاکستان سے ہندوستان میں لانے کے لیے ایک سمیتی بنائی گئی تھی، جس کا سرگرم اس کا شوہر سندر لال بھی تھا۔
تو سندر لال نے کوشش کر کے لاجونتی کو یہاں لے کر آیا ہندوستان، اور جب لاجونتی آ جاتی ہے تو وہ اپنی ساری باتیں بتاتی ہے، اور لاجونتی جمہ خاں کے ساتھ رہتی تھی، جمہ خاں کی ساری اس نے باتیں بتائیں، لیکن سندر لال اس سے بہت خوش ہوا اور اس کو دیوی کا درجہ دینے لگا۔ دیوی کے درجے کو وہ تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے سب سے زیادہ عزت دی سندر لال نے۔ یہ اس کا مختصر خلاصہ ہے۔ کرشن چندر کے کس افسانے میں بمبئی کی برسات ایک حر کے عنصر کی طور پر موجود ہے؟ تو جواب ہے اے بالکنی۔ 43واں قحط بنگال کے موضوع پر لکھا ہوا کرشن چندر کے افسانے کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے انداتا۔ 44واں سوال ہے عشق پر زور نہیں، دو خدمت گار، یہ دونوں افسانے کس سے منسوب ہیں؟ تو جواب ہے عصمت چغتائی۔ دوستو عصمت چغتائی کا بمبئی میں انتقال ہوا، اور انہوں نے مرنے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا، یعنی وصیت کر دی تھی کہ مجھے دفن نہ کیا جائے اور نذر آتش کیا جائے۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی چتا کو آگ دی گئی۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا، یہ امتحان میں آ سکتی ہے۔ اور ان کا انتقال بمبئی میں ہوا عصمت چغتائی کا، اور شاہد لطیف سے انہوں نے شادی کری تھی۔ ان کے شوہر کا نام تھا شاہد لطیف، جو بہت بڑے فلم پروڈیوسر، ڈائریکٹر پروڈیوسر تھے۔ اب آئیے 45واں ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب ہے بی نادرا۔ انارکلی کیا ہے؟ یہ مغل اعظم کی کہانی ہے۔ آپ نے فلم دیکھی ہوگی، مغل اعظم جتنے بھی کردار ہیں وہ سب وہی ہیں جو انارکلی کے ہیں۔ تو انارکلی امتیاز علی تاج کا مشہور ڈرامہ ہے، اور یہ مغل اعظم میں اپنایا گیا ہے۔ یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی ہے۔ 46واں سوال کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ تو جواب ہے ان میں سے زود پشیماں، ڈی والا صحیح ہے۔ 47واں سوال نذیر اکبر آبادی کی کس نظم کو مجنوں گورکھپوری نے روسو کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے؟ تو جواب ہے کل جگ کو۔ بنجارہ نامہ بھی آپ کی نظم ہے، روٹیاں بھی آپ کی نظم ہے، آدمی نامہ جو ہے بہت مشہور نظم ہے ان کی۔ نذیر احمد عوامی شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے عوام کے دلوں پر اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ میلہ ٹھیلا، عید بقرعید، ہر تہوار پہ آپ نے نظمیں لکھی ہیں، اور بہت عمدہ نظمیں لکھی ہیں۔ اگلا سوال غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ تو جواب ہے عود ہندی ہے غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ۔ ابھی ہم بتا چکے ہیں کہ غالب کا یہ عود ہندی جو ہے 17 اکتوبر 1868 کو پہلی بار شائع ہوا، اور دوسرا مجموعہ یہ بی میں دیا ہوا اردو معلیٰ ہے، یہ 1869 میں چھپا تھا۔ اگلا سوال ہے 49واں 1897 میں کون سی اہم کتاب شائع ہوئی تھی؟ تو جواب ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ یہ کتاب خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی، اور اردو کی پہلی باقاعدہ باضابطہ تنقیدی کتاب ہے یہ مقدمہ شعر و شاعری۔ حیات جاوید 1892 میں لکھی، یہ سر سید کی سوانح حیات پر لکھی آپ نے۔ حیات سعدی 1881 میں لکھی، اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے۔ اور یادگار غالب آپ نے لکھی 1893 میں، جو غالب کے حالات زندگی ہیں اس میں۔ تو یہ بات آپ کو یاد رکھنے والی ہے کہ یہ تمام کتابیں چاروں جو ہیں یہ سب خواجہ الطاف حسین حالی کی تصانیف ہیں۔ 50واں اور آخری سوال اس ویڈیو کا، اپنی نظموں میں جمن، وفاتی، سلو اور بدھو جیسے علائم کا استعمال کس نے کیا ہے؟ تو جواب ہے اکبر الہ نے کیا ہے۔ دوستو اکبر الہ کس صنف سخن سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کس میں شاعری کی ہے آپ نے؟ تو آپ ہیں نظم گو شاعر ہیں، اور آپ نے رباعیاں بھی لکھی ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے بہت اچھی مستقبل آپ کی نظم ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہاں پر ہم یہی بتا دیں کہ اکبر الہ آبادی جو ہیں وہ سر سید کی تحریک سے سب سے زیادہ مخالف تھے۔ ہم نے بار بار آپ کو اس سوال کو بتایا ہے، تو آپ کے ذہن میں یاد ہوگا کہ سر سید کی تحریک سے آپ مخالف تھے۔
دوستو یہ تھا ہمارا آج UGC نیٹ پر ویڈیو. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور یہ ہم نے پیپر سولو کیا ہے، اس پیپر کو آپ دیکھیے گا، اس سے ہی متعلق سوالات اس میں آئیں گے. امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.